अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 31 कर रहे हैं। ये है जी आपको फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिहाज से पर्सनैलिटी 1। नाम सुन के आपको याद आया होगा कि ये लेक्चर हम लोग आई थिंक 6 और 7 में कवर कर चुके हैं, पर्सनैलिटी 1 और 2। तो आप लोग को अंदाजा हो जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हम 6 और 7 लेक्चर में डिटेल से कवर कर चुके हैं इसके बारे में, यानी पर्सनैलिटी के बारे में। अब ये जो लेक्चर दोबारा हमें दिया गया, उसमें हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी थी, सारा कुछ किया था। अब इस लेक्चर में कुछ इस तरह है कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे सेपरेट मिलेंगी या डिफरेंट मिलेंगी उस लेक्चर से। यानी कि अब हम थोड़ा सा 2 कदम मज़ीद चल के देखेंगे पर्सनैलिटी में और क्या चीज़ें ऐड की गई थी। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। What do we mean when we say she has got gorgeous personality? जैसे कि यहाँ पे शुरू में लिखा गया था कि आप इस बात से क्या मतलब लेते हैं कि एक लड़की है वो उसकी पर्सनैलिटी बेहतरीन है, खूबसूरत है या पावरफुल पर्सनैलिटी है, या उसकी डल पर्सनैलिटी है, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, और इस तरह। या यूं कह लें कि जब आप ये कहते हैं कि वो जो इंसान हमारे सामने आया उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो हम लोग जब देखते हैं साइकोलॉजी के लिहाज से पर्सनैलिटी को, तो हम यूं डिफाइन करेंगे पर्सनैलिटी को कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। पर्सनैलिटी वो हमारे अब वो हमारी खसूसियात हैं या हमारे अंदर पाए जाने वाली या हमारे बिहेवियर में पाए जाने वाले अज्जा हैं या खसूसियात हैं जो हमें दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं। या यूं कह लें कि पर्सनैलिटी हमारे इन बिहेवियर के अंदर जो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। एक और हमें यहाँ पे डेफिनेशन बताएगी कि हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे ना इंसान के अंदर, वो जो पाए जाते हैं कि उसके अंदर जो पाए जाते हैं इंसान उसी के अकॉर्डिंग टू बिहेव करता है, और इस सारे प्रोसेस को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी के अंदर हमने देखा, फिर आगे चल के एक और हमें डेफिनेशन दी गई, पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिलेटिवली एंड्योरिंग एंड दैट मेक अस बिहेव इन अ कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल वे। आगे हम चलते हैं जी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, स्किप मत किया करें, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरीज ही के रिलेटेड आते हैं। आप लोग मिड टर्म दे चुके हैं, आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। आल्सो अब ये जो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी है, इस लेक्चर में हम या इस वीडियो में मैं आपको MCQ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज पूरा प्रिपरेशन बताऊंगी। इसके बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहती, आप सुनने और समझा करें और याद रखा करें। सुन के ये समझ लेना कि आपको आ गया, ये बेवकूफ़ी होती है। बार बार सुना करें, समझा करें, फिर आप अपने अल्फाज में लिखें ताकि आपको क्लैरिटी आ सके और आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है। अब जब हम थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने शुरू में देखा था कि हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, यानी कि अप्रोचेस टू साइकोडायनामिक अप्रोच हो गया, और ये सारी अप्रोचेस हमने उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। इसी वजह से अब वहाँ पे अप्रोचेस पढ़ी, यहाँ थ्योरीज पढ़ी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, या आपके पास आता है व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, तो आप सब के अंदर यही लिखेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच होती है। और ये अप्रोचेस होती क्या हैं, हम इन अप्रोचेस को कैसे समझ सकते हैं। हम इन अप्रोचेस को समझ सकते हैं सवाल करके, कब, कैसे और क्यों को क्यों लेकर। मतलब यूं हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इंसान के अंदर जब कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स बनना शुरू होते हैं या उसकी पर्सनैलिटी को मेकअप करते हैं, तो हम पूछ सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ और कैसे हुआ। यूं ये 3 क्वेश्चन हमारे चलते हैं। अब जो हम चलते हैं डायरेक्ट साइकोडायनामिक अप्रोच की तरफ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइकोडायनामिक अप्रोच किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने। तो हम देखते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच में हुआ क्या था। आपको याद होगा, हम फिर भी रिकॉल करते हैं कि अप्रोच में हुआ था, यह अप्रोच
یہ اپروچ ہمیں فوکس کرے گی انکانشیس ڈٹرمنیشن آف پرسنالٹی کی طرف. سائیکو ڈائنامک اپروچ میں آپ جہاں بھی بات کریں گے آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ لاشعور کی طرف یہ ڈٹرمن کرتی ہے، انسان کے اندر پائے جانے والے لاشعور کی طرف، یا اس کی پرسنالٹی کے ایک خفیہ حصے کی طرف جسے ہم لاشعور کہتے ہیں، جو عام نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، جو چھپا ہوا ہوتا ہے. وہی چیز یہاں پہ انگلش میں کر کے بتا دی گئی. دیٹ از اپروچ دیٹ focus upon the unconscious determinant of personality. That is, psychologists belonging to this approach believe that unconscious force determine our personality. اب ہم انکانشیس چیز دیکھتے ہیں کہ انکانشیس ہوتا کیا ہے، یعنی لاشعور ہوتا کیا ہے. یہ ہماری پرسنالٹی کا ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے، چھپا ہوا خفیہ پارٹ. The part of personality which we are not aware of. Unconscious contain intellectual desires. ہماری جو انکانشیس ہوتا ہے اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے، اس میں انفنٹائل وشز ہوتی ہیں، آپ کی ڈیزائر ہوں گی، پھر ڈیمانڈز آتی ہیں اور نیڈ آتی ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کسی انسان کو اسے تھوڑا سا پیسہ کمایا، اسے زیادہ پیسہ ہوا، اس کے اندر ایک وشز پیدا ہوئی، یعنی انفنٹائل وشز پیدا ہوئی کہ وہ اور سے اور کی طرف پڑے ان اے نیگیٹو وے. یہ یاد رکھیں کہ جو پرسنالٹی کے یہ پارٹس ہوتے ہیں ان میں ہم زیادہ تر پین کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہم کنفلکٹ کو چیک کریں گے. پہلے تو انسان کے پاس تھوڑا تھا، اس نے صبر کیا، لیکن جیسے زیادہ آنا شروع ہوا اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی اور بھی زیادہ لینے کی، اس کے اندر وشز پیدا ہوئی، پھر اسے ڈیزائر ہونے لگا، اسے ضرورت ہوئی، پھر اسے ڈیمانڈ ہونا شروع ہوئی، پھر اس نے اس چیز کو اپنی نیڈ بنا لیا. یہ چار چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اب یہاں بتایا گیا کہ ہم ان ڈرائیوز کو ہڈن کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ ان ڈرائیوز کی وجہ سے ہمارے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. اس طوفان اور درد کی وجہ سے انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے. اگر ہم اس انگلش میں کرتے ہیں کہ بیکاز دے کین کاز کنفلکٹ اینڈ پین اف دے بیکم این obvious and overt part of our life. ہماری زندگی پر یہ حاوی ہو جاتا ہے. اب یہ اچھے سے اچھی طرف جائے گا اور بد سے بد کی طرف چلا جا سکتا ہے. آپ کسی چیز کی اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ حد سے زیادہ اچھائی کریں گے، دیکھیں جو چیز حد سے تجاوز کر دیتی ہے یا کر جاتی ہے تو وہ درد بنا دیتی ہے، وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. اب وہ آپ کی اچھی ہی عادت کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے تکلیف کی عادت وجہ بن جاتی ہے. بری تو obviously بن ہی جاتی ہے، بٹ چلیں اس وجہ سے اس پارٹ کو یعنی اس چیز کو اسے ڈیپتھ آف آور کانشیس کے اندر ہڈن کر دیا گیا، یعنی کہ اسے پش کر کے ہمارے ڈیپتھ آف انکانشیس میں ڈال دیا گیا. سگمنڈ فرائڈ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ انکانشیس میں کون کون سی ڈیزائر آ سکتی ہیں اور یہ سارا کچھ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سگمنڈ فرائڈ کون تھے، وہ ایک سائیکو ڈائنامک اپروچ کے یہ فاؤنڈر تھے اور یہ بہت زیادہ ہسٹری آف سائیکالوجی میں انفلوئنشیل فگر رکھتے تھے، یعنی کہ بہت مانے جانے والے انسان تھے. انہوں نے اپنے اس اپروچ میں بتایا تھا کہ بیسز آف موٹیویشن بیہیویئر لائز ان انر فورسز. یاد ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کو نہیں پتا، اس لیے میں ریکال کرتی جا رہی. جن کے لیے میری ویڈیوز اب نہیں ہیں ان کے لیے فورسز اوور وچ ہیومن ہیو، وہ فورسز جو ہماری موٹیویشن اور بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. یہ فورسز ہم پری ڈٹرمنٹ ہوتی ہیں، ہم انہیں ڈٹرمن نہیں کر سکتے. یہ فورسز جو ہوتی ہیں ان پر انسان کا بہت کم کنٹرول ہوتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اس قسم کی فورسز کے بارے میں انسان کو اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب مل کے ایک انکانشیس بناتی ہیں آپ کے لیے. انکانشیس میں وہ فورسز ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ بٹ کہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں آپ کے بیہیویئر کو. پھر ہم نے دیکھا کہ ان فورسز پہ ہمارا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے. یہ وہ فورسز ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا. یہ سب کچھ انکانشیس میں پائی جاتی ہیں. آگے ہم چاہتے ہیں جی ڈٹرمنٹ آف بیہیویئر، انکانشیس ڈٹرمنٹ آف بیہیویئر. اب جو سگنیفیکینس آف سائیکو ڈائنامک اپروچ، اب سگنیفیکینس کیا تھی؟ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 20th سینچری کی موسٹ انفلوئنشیل تھیوری تھی. اس نے کافی زیادہ، یہ جب آئی تو اس نے طوفان پکا دیا سائیکالوجی کی ہسٹری میں، یعنی سائیکالوجی کے ایرا میں. اس کی وجہ سے سائیکالوجی میں کافی زیادہ تبدیلیاں آئیں، یعنی کہ اس نے افیکٹ کیا سائیکالوجی کو اور اس کی ریلیٹڈ ڈسپلنس کو ان ریولیوشنری مینر. اس میں تبدیلیاں رونما کی اور
اسے آگے کی طرف راستے دکھائے۔ اس کی وجہ سے انسان سائیکالوجسٹ نے دیکھا کہ بیہیویئر کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اس نے ایک نیو پرسپیکٹیو عطا کیا اور بتایا، مینٹل پروسیس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس نے ساتھ ساتھ دماغی بیماری کے بارے میں بات بھی کی۔ یہ پہلی تھیوری تھی جس نے اویئرنیس پیدا کی کہ بیہیویئر از ریشنل، ویل تھاٹ آف اینڈ پلان۔ اس نے بتایا کہ دیکھیں بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ ریشنل ہوتا ہے، ویل تھاٹس آف ہوتا ہے یعنی کہ فل سمجھایا ہوا پلان ہوتا ہے یا planned ہوتا ہے۔ Beside giving an impressive broad-based therapeutic approach, it provides a basis for understanding everyday life phenomena, interpersonal relationship, aggression, and prejudice. Many other approaches build their paradigm on the approach, some of by refining it, some of deviating from it. فاؤنڈیشن آف سائیکوڈائنامک اپروچ۔ اب ہم چلتے ہیں جی فاؤنڈیشنس کی طرف۔ ہم نے دیکھا کہ اس ایریا میں آفٹر دا سائیکوڈائنامک اپروچ تو بہت ساری ایسی اپروچز آئیں جس نے اپنا اپنا ایک مقام حاصل کیا یا ایک اپنا الگ دائرہ سیٹ کیا، تو بٹ زیادہ تر اثر جس نے کیا وہ سائیکوڈائنامک اپروچ تھی۔ اب ہم فاؤنڈیشنس دیکھتے ہیں کہ کیا سائیکوڈائنامک، یہ آپ کا لانگ کوسچن بن سکتا تھا، واٹ آر دا فاؤنڈیشن آف سائیکوڈائنامک اپروچ۔ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، یہ آپ کا کوشچن بن سکتا تھا، واٹ آر دا، کہ میں آپ کو ایک اور سمپل چیز بتاتی ہوں اس کے بارے میں، یوں کیا کریں اسے کاپی۔ آپ لوگ جب کوشچن میں کرتے ہیں آپ کے لیے بہت ایزی ہے، آپ اسے کاپی کر لیا کریں، میں تو ڈائریکٹ اسے کاپی کرتی ہوں۔ اگین C4+B ایزی، آپ کی اگر ہینڈ رائٹنگ یا آپ کے لکھنے کا انداز آپ کو بہت کم ہے تو آپ کوشچن کاپی کریں، ایل ایس پہ پیسٹ کریں، ایم ایس ورڈ پہ پیسٹ کریں، وہاں جا کے آپ اپنے جو آپ آنسر ڈھونڈنا چاہتے ہیں اسے کاپی کریں اور پیسٹ کرتے جائیں، آپ کے آنسر آتے جائیں گے۔ پھر اگین سارا کاپی کریں اور آنسر شیٹ پہ ایڈ کر دیں، آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے آسانی سے۔ اب ہم نے دیکھا جی اس فاؤنڈیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا سائیکک ڈٹرمنزم۔ اب سائیکک ڈٹرمنزم کیا چیز ہے یا وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ آل بیہیویئرز ڈٹرمن۔ اب اس اپروچ میں نا سگمنڈ فراڈ نے کہا کہ جتنے بھی بیہیویئر ہوتے ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، یعنی سے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ That is, it has a cause that lies in the mind or psyche۔ دیکھیے جو بھی کام ہوتا ہے اس کی کوئی خاص ریزن ہوتی ہے، جتنے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کے وہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں یا طے شدہ ہوتے ہیں، یا کیوں ہوتے ہیں طے شدہ، مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص ریزن ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کا بیہیویئر ویسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب انسان کے دماغ میں کوئی مائنڈ میں یا اس کی سائیکی میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے، آپ کے سامنے آپ کو کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ کے دماغ میں ہے کہ وہ کہیں بہت پہلے یا آپ کے سب کانشیس میں ہے کہ انکانشیس میں ایون ہے کہ کچھ ہوا تھا اس ریلیٹڈ، تو وہ آپ کا بیہیویئر اس ٹائم ورسٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اس انسان سے نفرت تر کریں گے، تو شدید ترین نفرت کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا بیہیویئر سے روڈ ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک کاز ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب رول دیکھتے ہیں جی، رول آف انکانشیس۔ اب یہ اس کی وجہ سے نا ایک ہمارے بیہیویئر میں سگنیفیکنٹ پارٹ پروڈیوس ہوتا ہے یا جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ کون چیزیں کہ کس چیز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انکانشیس فورس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی جی اسٹرکچر آف کانشیسنیس، ہم انکانشیس کو یہیں تک کریں گے، انکانشیس یہ 6-7 میں جا کے آپ لوگ میری ویڈیوز چیک کر لیجیے گا، وہاں پہ ہم بہت ڈیٹیلز میں نے بات کی تھی اس پر۔ اب اسٹرکچر دیکھتے ہیں جی، واٹ آر دا اسٹرکچر آف انکانشیسنیس۔ آپ کے پاس اگین ایک کوشچن آ گیا جی، اب کانشیس، اب شعور کی طرف ہم آگے ہیں۔ پہلے ہم تھے لاشعور کی طرف۔ لاشعور کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں جو چیز چھپی ہوئی ہو، جو چیز پوشیدہ ہو، بٹ وہ ہو، یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، بٹ وہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس لاشعور میں آ گئیں۔ پھر ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ اب ہم شعور کی طرف دیکھیں گے کہ شعور میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کانشیسنیس، اب کانشیسنیس بیسیکلی مطلب کیا ہے یا کانشیس کیا چیز ہوتی ہے؟ کانشیس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم تھاٹس اور فیلنگ کو اس میں کنٹین کرتے ہیں یا رکھتے ہیں۔ اب یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا چیز یا ایسی جگہ جہاں آپ کی تھاٹس اور فیلنگ ایک ساتھ پڑھی ہوں اور آپ اس سے اویئر ہوں،
آپ جانتے ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا کانشیس ہے۔ کچھ چیزیں جیسے ہم کچھ سلپ آف ٹنگ کرتے ہیں، یعنی آپ کی زبان پھسل گئی کوئی بات کرتے، وہ بات جو آپ نے کی وہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بٹ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی کیوں کر دی۔ یاد رکھیے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا، وہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں پوشیدہ تھی، آپ وہ کرنا چاہ رہے تھے بٹ نہیں کر سکے، وہ آپ کے انکانشیس میں تھی۔ آپ کے انکانشیس کیا فوراً اس نے ریئیکشن دکھایا اور فوراً سے آپ کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کیا اور سیدھا بول دیا آپ نے، وہ آپ کے انکانشیس میں تھی۔ بٹ کانشیس جو ہوتا ہے وہ ہر بات کو وہ جو ایک قول ہے نا، پہلے تولو پھر بولو، یہ تولتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا پروسیس جس میں آپ کی تھاٹس اور فیلنگ پڑی ہوتی ہیں، وہ اور وہ اس سب چیز سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز پڑی ہے۔ اب ہم نے کانشیس کا ایک اور پارٹ بنایا جی، سب کانشیس۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ یاد رکھیں یہ مائنڈ لیول ہے بلو دا لیول آف کانشیس اویئرنیس۔ شروع میں ہمارے پاس کیا تھا؟ سمپل کانشیس تھا، اس میں ہمیں اویئر تھے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، یا کیا محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے سب کانشیس دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ اس کانشیس کے نچلی سطح ہے، ایک مائنڈ کا لیول ہوتا ہے، اور وہ اسے ہم سب کانشیس کہتے ہیں۔ میں نے اسے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا، تو اگر جن کو نہیں یاد ہے یا کیا ہے تو وہ میرے جا کے لیکچر میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ پری کانشیس۔ اب پری کانشیس کیا چیز ہوتی ہے جی؟ یہ سب کانشیس کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈیلیبریٹ چوائسز پائی جاتی ہیں، یا جس کے اندر ڈیلیبریٹ چوائس ایک ایسا حصہ دماغ کا جس کے اندر ہمارے پاس ڈیلیبریٹ چوائسز پڑی ہوتی ہیں، اور ہمارا دماغ یا اس کا کانشیس پارٹ جا کر ان تک پہنچتا ہے اور سمجھتا ہے انہیں۔ پھر ہم جی اگین انکانشیس پر آ گئے۔ انکانشیس آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ تھا، پارٹ آف دا سب conscious that cannot be assessed directly, although impulses, ideas and feeling any permeate out through others forces, that is dream, slip of tongue۔ وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی، یہ سب کچھ انکانشیس میں آتا ہے۔ اب جی ڈریم اینڈ فراڈن اپروچ۔ فراڈن نے کیا کہا کہ دیکھیں خواب چیز کیا ہے، اس نے بتایا کہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں خواب۔ بیسیکلی انسان جن چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جس سے وہ محسوس کرتا ہے یا جس کی اسے خواہش ہوتی ہے، شدید خواہش ہوتی ہے، وہ سب کچھ ریفلیکٹ ہوتا ہے انکانشیس کی طرف، یعنی لاشعور میں آپ کے وہ رہ جاتا ہے وہ بات، وہ خواہش، وہ چیز، وہ آرزو۔ تو وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ انکانشیس ہمارا کام کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے لیکچر نمبر 29 میں کہ انسان کا، یا 28 میں تھا، آئی تھنک 28 میں تھا، کہ انسان کا دماغ کبھی سوچنا نہیں چھوڑتا۔ آپ ایون سو بھی جائیں تو آپ کا دماغ سوچتا ہے، آپ کا دماغ کام کرے گا، وہ انکانشیس میں جا کر دیکھے گا، اور وہ جو آپ کی ڈیزائرز تھیں نا، جو نیڈس تھیں، جو امپلسز تھیں، وہ آپ کو آ کے آپ کی خواب میں آپ کو اجاگر ہوں گے اور آپ خواب دیکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی سمبلزم۔ اب سمبلزم کیا چیز ہے جی؟ خواب کے دو حصے ہوتے ہیں یا ٹائپ آف کانٹینٹ۔ دیکھیں جی ایک اور آپ کے پاس کوشچن آ گیا، سمپل کر دیں کہ ہاؤ مینی لیول آف ڈریم، یعنی کہ خواب کے کون کون سے کتنے حصے ہوتے ہیں، لیول آف ڈریم۔ اب جی ڈریم میں کیا ہوتا ہے؟ خواب تو ہم نے دیکھ لیا کیا چیز ہوتے ہیں۔ ڈریم ہیو ٹو لیول اور ٹائپ آف کانٹینٹ۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دیٹ از مینیفیسٹ کانٹینٹ اینڈ لیٹنٹ کانٹینٹ۔ دو کانٹینٹ ہوتے ہیں جی، مینیفیسٹ اور لیٹنٹ، جو کہ میں سے بھی ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز امپورٹنٹ تھی، اور خیر میں نے آپ کو کوئی چیز ان امپورٹنٹ نہیں بتائی، کہ آپ کی ساری امپورٹنس ہے۔ شارٹ کی ایون شارٹ بن سکتا ہے، ایون لانگ بن سکتا ہے، اور ایون ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ یہ جو بار بار آپ کا کہنا ہوتا ہے کہ الگ سے ویڈیو دیکھیں گائز، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور انہیں سمجھ کے کریں، اس کے بعد آپ کو کسی ہیلپنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں ہر وہ چیز اٹھا رہی ہوں جو آپ کے پیپرز میں آتی ہے، مطلب امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ The manifest content is in symbolic form۔ میں آپ کو بہت ڈیٹیل بتاتی ہوں، اس لیے آپ کی ویڈیو کی ٹائمنگ ذرا تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، بٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے۔
मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक आपकी सतह तक आकर समझा सकूं, पढ़ा सकूं, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं, कर सकें। पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं है कि वो आपको समझाएंगे नहीं इस तरह। मैं आपको आप ही के लेवल पर आकर समझाना चाहती हूँ। तो चलिए जी, हम आगे चलते हैं। अब मैनिफेस्ट में होता क्या है? ये एक सिंबॉलिक फॉर्म होती है। इसमें हम देखते हैं कि कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म बाय द ड्रीम सेंसर, a mechanism that ensures that sleep is not disturbed by unconscious desire, or those desires are present in socially acceptable forms. आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे ड्रीम सेंसर का तरह काम करता है। अब कैसे? अब ये ऐसा एक मैकेनिज्म है जो हमें इंश्योर करता है, हमें बताता है, हमें यकीन दहानी कराता है कि आपकी नींद खराब नहीं होगी उन अनकॉन्शियस डिज़ायर की वजह से। यानी कि आप लोग कभी कभी सोचते हैं, आपको अच्छा लगता है कि अगर हम अनकॉन्शियस डिज़ायर में देखें कि एक वर्स्ट फॉर्म होती है कि आपकी नींद उसमें मुतासिर होती है। जैसे कि अगर आप प्यासे, फॉर एग्जांपल, आप कभी कभी ट्राई मत कीजिएगा, बट एक दफ़ा मैंने किया था। बट ये आप अगर प्यास से सो जाए ना, मतलब शदीद प्यास लगी हुई है आपको, आप सो गए, कोई नींद आई, आप सो गए, आप सारी रात पानी के पीछे भागते रहेंगे। ये आपके अंदर अनकॉन्शियस डिज़ायर थी कि आपने पानी पीना है, बट आपने नहीं पिया, तो वो आपको हर जगह पानी पानी मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बट आपको आप जागेंगे नहीं, बट आप डिस्टर्ब जरूर रहेंगे कि आपको पानी की वो प्यास थी, आप भूल जाएंगे कि आप सो रहे थे। ये सब कुछ होता है, वो एक वर्स्ट फॉर्म हो जाती है। बट यहाँ ऐसा होता है कि ऐसा मैकेनिज्म होता है इसमें, ये मैकेनिज्म देखते हैं कि आपकी नींद मुतासिर तो नहीं हो रही है आपके ऐसी अनकॉन्शियस डिज़ायर को। और ये अनकॉन्शियस डिज़ायर वो डिज़ायर होती हैं या वो ख्वाब आपको दिखाना चाहेगा जो माशरा जिसे एक्सेप्ट कर सके, यानी कि अच्छे अच्छे ख्वाब। यूँ समझिए, जो अच्छे ख्वाब होते हैं वो मैनिफेस्ट की वजह से आते हैं। साइकोडायनेमिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, हम लोगों ने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आईडी, ईगो और सुपर ईगो, तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं जी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी क्या होती है? ये बेसिक ड्राइव्स होती हैं, यानी कि ये हमें खुशी के बारे में बताती हैं, हमें बताती हैं कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतरीन है या आप जिससे खुश हो सकते हैं। आप इसका इंग्लिश में कह दे जी, द सोर्स ऑफ बेसिक ड्राइव्स ऑपरेट अंडर द प्लेयर प्रिंसिपल दैट इज वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, यानी कि वो खुशी जो आपकी जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और आपको एकदम से खुशी होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आईडी। फिर हम चलते हैं जी ईगो। ये मेडिएट द लिंक ऑफ द सेल्फ विद outside world, the real world, as well as between the ID and super ego. Ego operate under the reality principle and demand of the environment. फिर हम चलते हैं जी सुपर ईगो। ईगो जो होती है वो एक हमारा एक लिंक प्रोड्यूस करती है आपकी ज़ात का दुनिया के साथ, यानी कि आपकी ज़ात बाहर की दुनिया से कैसे रिएक्ट करेगी, ये एक लिंक बनाती है, एक हकीकत की दुनिया से आपको आशना करती है। ये आईडी और सुपर ईगो के दरमियान होती है। ये हमें बताती है कि हकीकत चीज़ क्या है, आपको जो आपसे माशरा क्या चाहता है, ये हमें ईगो प्रोड्यूस करके बताती है। और सुपर ईगो में क्या होता है? ये गवर्न करती है हमारे मॉरल कॉन्स्टेंट को, ये पोस्ट करती है आईडी को और रिप्रेजेंट करती है मॉरल को। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी, आप लोग मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, ईगो और सुपर ईगो में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे और अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब क्या थे। अब जी ये अपोज करती है आईडी को, रिप्रेजेंट करती है मॉरल को, और डिमांड ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी इज moral self and consciousness of person. आगे हम चलते हैं जी, एक नई चीज़ हमारे सामने आई, ओइडिपल कॉन्फ्लिक्ट एंड इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट। ओइडिपल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? ये से हम ओडिपल कहते हैं, बट मैंने आपके लिए कर दिया था OED पल, ताकि आपको स्पेल याद रहें। जब आप पेपर में लिखते हैं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी काफ़ी आ जाती हैं। दैट इज़ ओडिपल। ओडिपल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? ये इसे हम आप लोगों ने ओडिपस देखा होगा, एक होता है ना, इट फिश टाइप थिंग होती है ये, ओडिपस होता है। मेरे पास अगर इसे कभी पिक आई तो मैं आपको दिखाऊंगी कि होता कैसा है। इसे हम ओडिपस कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी थी
सिगमंड फ्रॉयड ने स्टेजेस बनाई थी कि इंसान की ईगो, आईडी और सुपर ईगो कब कब डेवलप होती है। अब ये जो होता है कि फेलिक स्टेज में आता है। अब इसमें होता यूं है कि जो मेल बच्चे या लड़का जो होता है बचपन में ना उसे मोहब्बत होती है और वो उसकी पॉजिटिव फीलिंग आती है अपनी माँ की तरफ से, जबकि नेगेटिव फीलिंग आती है उसे अपने बाप की तरफ से, तो वो उसे अपना दुश्मन महसूस होता है। और वो चाहता है, वो उसे लगता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा ताकतवर है और पावरफुल भी है, यानी स्ट्रांग भी है और पावरफुल भी है। बच्चा जो होता है वो डरता है अपने बाप से और यूं इस तरह वो उसके अंदर एक डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब यूं कह लें कि एक आइडेंटिफिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है अपने बाप के साथ लेकर या अपने अब्बू को लेकर। वो अब्बू से डरता है इस वजह से कि उन्हें अपना दुश्मन महसूस करता है, उसे लगता है कि बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इन कॉन्ट्रास्ट वो अपनी माँ से प्यार करना शुरू कर देता है। यूं ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है ये प्रोसेस। अब जी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? वहाँ हमने देखा कि लड़का, अब यहाँ हमने देखा कि लड़की। अब लड़की जो होती है ना, छोटी लड़की जो है, वहाँ छोटा बच्चा था, यहाँ छोटी बच्ची है। अब वो इसी तरह सब कुछ महसूस करती है बट नॉट इन टूवर्ड मदर बट इट्स टूवर्ड फादर। वो अपने बाप की तरफ चलती है, यानी कि उसे अपने बाप से मोहब्बत होती है, वो बाप की तरफ से पॉजिटिव फीलिंग महसूस करती है। उसे अपनी जो जैसे कि अब यहाँ ने कहा कि जैसे कि मेल फेल्ट को अपनी मदर से होता है, इसी तरह फीमेल को अपने फादर से होता है। यूं वो चूज करती है आइडेंटिफिकेशन विद द मदर, यानी कि वो यहाँ आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहा गया। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ कर लें कि आप खौफ खौफ कर देना, मतलब वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे इससे खौफ है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों उसने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो जो लड़की होगी वो अपनी अम्मी से डरेगी और लड़के अपने अब्बू से डरते हैं, और ये रियलिटी है। हम जब भी बात करते हैं लड़के माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, लड़कियाँ बाप के ज़्यादा करीब होती हैं। एंजाइटी। अब एंजाइटी चीज़ क्या है? एन इमोशनल स्टेट एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ फेल्ट थ्रेट टू द सेल्फ। एक ऐसी इमोशनल स्टेट जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं या किसी भी एक्सपीरियंस के रिजल्ट में हमें अपनी ज़ात पे जब खतरा महसूस होता है तो हम ये इमोशनल स्टेट फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। एंजाइटी अराइज व्हेन ईगो कैन नॉट कोप टू मच ऑफ। अब एंजाइटी कब अराइज होती है? जब ईगो काम नहीं करती या कंट्रोल नहीं करती। किसी भी डिमांड ऑफ द आईडी, किस आपकी डिमांड, जो आइडिया को डिमांड बार बार कर रहा है, डिमांड ऑफ द ईगो, ईगो डिमांड कर रहा है, या बैरूनी खतरात की तरफ से, या आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को एंजाइटी और थ्रेट से। ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म, यहाँ हम शॉर्ट शॉर्ट करते जाएंगे। अब डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? ईगो डिफेंस सिस्टम दैट में डिस्टोरिंग रियलिटी या a number of defense mechanism can be used for coping with anxiety। अब कौन कौन से होते हैं? पहला है जी रिप्रेशन, सेकंड है जी रिग्रेशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है रैशनलाइजेशन, फिफ्थ डिनाइल और सिक्स्थ है हमारे पास प्रोजेक्शन। शुरू से हम देखते हैं जी रिप्रेशन होता क्या है। फ़ौरन आपका काम करेगा जी दिमाग, वो फ़ौरन से आपको आपके बुरे ख़्यालात को फ़ौरन से रोकेगा, आपके अनकॉन्शियस में धकेल देगा और आप कोशिश करेगा कि आप अपने बचपन के नाखुशगवार वाक़यात को भूल सकें। फिर हमने देखा जी रिग्रेशन क्या होगा। अब वो फ़ौरन जब काम करेगा भुलाने की कोशिश करेगा, फिर आपके अंदर एक फ़ौरन से एक स्टेट प्रोड्यूस करेगा कि आप सेटिस्फाई हैं। अगर सेटिस्फाइंग स्टेट आपके प्रोड्यूस करेगा, आपका जो बॉस होता है वो मतलब गुस्सा आपको दिखा रहा है, तो वो एकदम हम देखेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे एक बच्चा, छोटा लड़का परफॉर्म कर रहा है। भाई बॉस का गुस्सा, टेंशन खत्म हो गई और आप एक महसूस करें करे कुछ नहीं होता, जैसे छोटा बच्चा आपके सामने शो मचा रहा है लाइक दिस, या खेल रहा है या एक्ट कर रहा है। फिर हमने देखा जी डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या करता है जी? ये रीडायरेक्ट करता है वो एक्सप्रेशन को, वो अनवांटेड डिजायर को, इम्पल्स को टू सब्स्टिट्यूट rather than at the actual target. Beating children when a wife cannot express anger toward husband. अब ये डिस्प्लेसमेंट में होता है ये है कि आप अपना गुस्सा किसी दूसरे पर निकाल देते हैं, यानी कि वो गुस्सा जो आप अपने से ताकतवर पर नहीं निकाल सकते, अपने से कमज़ोर पर निकालते हैं। मिसाल के तौर पर औरत अपने बच्चों को मारती है
اس لیے کہ اسے ان پہ غصہ آتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کا غصہ اپنے بچوں پہ نکال رہی ہوتی ہے۔ یوں اپنے شوہر کا غصہ اپنے بچوں پہ نکالنا ڈسپلیسمنٹ میں آتا ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں جی ریشنلائزیشن کی طرف۔ In order to justify one's behavior, one develops a socially acceptable explanation or reasoning, going for a second marriage saying that the first wife was quarrelsome۔ اب یہ ہوتا ہے بہانے بنانے والے۔ ریشنلائزیشن کون ہوتے ہیں؟ بہانے بنانے والے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ہر بیہیویئر کو، یا آپ کو دلیلیں دیں گے، آپ کو بتائیں گے، بہانے بنائیں گے اب تاکہ آپ اسے معاشرہ اسے قبول کر سکے۔ ان ریزنز، ایسی ریزنز دیں گے جو وہ معاشرہ قبول کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے، وہ جا رہا ہے دوسری شادی کرنے، تو اسے کوئی پوچھے کیوں کر رہے ہو، تو وہ ریزن دے گا۔ ایون وہ شادی کرنے سے پہلے سب کو یہ بتائے گا میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیوی بہت لڑاکو ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ڈینائل۔ یہ ڈینائل ہوتا ہے مطلب انکاری، ہر چیز سے انکاری۔ اب وہ کام تو کرتے ہیں بٹ اب انکار کرتے ہیں، یعنی ریفیوز کرتے ہیں ٹو acknowledge اور accept anxiety provoking thoughts or impulses, being a heavy smoker but saying I am an occasional smoker۔ آپ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں بٹ آپ کہتے ہیں میں تو کبھی کبھار پیتا ہوں۔ that goes in a denial۔ پھر ہم چلتے ہیں جی پروجیکشن کیا چیز ہے۔ attributing one's unwanted thoughts and purposes to other person takes bribe and blame the organization for paying him not enough salary۔ یہ جو رشوت خور لوگ ہوتے ہیں that comes in a projection، یعنی کہ اپنے ہر وہ کام کریں گے جو وہ ہر ناجائز کام کریں گے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ کسی سے رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو آرگنائزیشن کی غلطی تھی، اس نے مجھے اتنے زیادہ سیلری نہیں دی، میری سیلری اتنی کم ہے تو میں کیا کروں۔ یہ سارے سمجھتے ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں سبلیمیشن کی طرف۔ اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی، یہاں پہ ہم کرتے ہیں converted unwanted impulses into socially approved thought, feeling and action, disliking the in-law by behaving in very friendly manner or becoming a stamp collector to overcome the impulse to steal۔ اب یہ جو سبلیمیشن ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے نفرت تو کرتے ہیں بٹ بظاہر ان کے سامنے آنے پہ بہت اچھے اچھے انداز میں بات کریں گے اور کریں گے، ان سے اچھی تعلقات رکھیں گے۔ یعنی کہ آپ مثال انہیں دی کہ آپ اپنے سسرال والوں سے تو بہت ناخوش ہیں بٹ آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہو کے ان سے بات کرتے ہیں۔ اب جو ہم کرٹیسزم دیکھ لیتے ہیں فراڈین سائیکو ڈائنامک اپروچ کا یا تھیوری کا۔ اس میں کوئی سائنٹیفک پروف نہیں تھا کہ انکانشیس کہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ سائیکک ڈٹرمنزم کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سائیکک ڈٹرمنزم ہم نے پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ فراڈین اپروچ از ڈٹرمنسٹک اینڈ لیوز ناٹ سو مچ روم فار کانشیس ریشنل ڈیسیژن میکنگ اور پرسنل ول ٹو ایکٹ۔ اب سائیکک ڈٹرمنزم تو فراڈین نے دی بٹ اس نے ایسا کیا کہ وہاں پہ کوئی گیپ چھوڑا ہی نہیں، کوئی روم چھوڑا ہی نہیں کہ ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے کانشیس کو، ریشنل کو، ڈیسیژن میکنگ۔ انہیں فوراً اپنے بتا دیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس نے آ کے رستہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے فراڈن بتایا تھا کہ انسان کے اندر ایکسپیرینس حد سے زیادہ، جو اس کے بچپن کی واقعات اس کی زندگی پر اثرات رکھتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسٹرنل ویریبلس کو بھول جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ یہاں پہ جی کرٹیسائز کیا گیا تھا، فراڈن نے بہت بات کی یا بہت بے باکی سے بات کی انسان کے دو مطلب ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو جینڈرز کے بارے میں بات کی۔ The therapy based upon this theory is too time consuming and therefore expensive۔ یاد رکھیں اس کی جو تھیراپی تھی یہ بہت وقت لیتی تھی اور یہ بہت ایکسپینسو تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی سائیکو انالیٹک اپروچ آئی آفٹر فراڈ۔ ہم نے اس کی تھی GDP دا نیو فراڈین کے بارے میں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے جو پڑھے تو فراڈ اسکول سے تھے، یعنی فراڈ اسکول سے پڑھے تھے، انہوں نے سپورٹ بھی کافی کیا بٹ آگے چل کے انہیں کچھ ایشوز پر مطلب ان کے یوں کل اختلافات ہو گئے فراڈ کی طرف سے لے کر۔ اب بیسس آف نیو فراڈ اینڈ ڈس ایگریمنٹ ود فراڈ، اب کیا بیسس تھیں؟ اور انہوں نے کہا جی دے emphasizes on the function of ego۔ ایگو کے بارے میں بات کی، انہوں نے بتایا کہ کنٹرول دیٹ اٹ ہیڈ اوور روٹین لائف ایکٹیویٹی، بتایا کہ ایگو جو ہے وہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دا امپیکٹ آف سوشل ویریبل، انہوں نے بات کی جی
سوشل ویریبل کے بارے میں بات کافی کی. انہوں نے emphasize کیا رول آف سوسائٹی اور کلچر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں. فراڈ آئیڈیا آف دا پرائمری امپورٹنس آف سیکشل ارز. اب جی فراڈ کے آئیڈیا کو بس نے ڈسکس کیا. The new Freudian emphasize more than fraud. The following. اب انہوں نے کس بارے میں زیادہ بات کی فراڈ کے علاوہ؟ مطلب جو فراڈ نے کی تھی اس کے بارے میں کیا کیا زیادہ بات کی؟ The role of current social environment. اب جو جی رول تھا current social environment کتنا رہ گیا ہے آپ کا؟ یہ تو بہت زیادہ بھی رہتا ہے. گائز میں آہستہ آہستہ پڑھوں تو یہ بہت رہتا ہے. پر چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی چلے گا. میں اس کے 2 پارٹ بنا دوں گی، کوشش کروں گی، نہیں تو ایک ہی مکمل کر لیتے ہیں. اب جی اس نے ریکرنٹ سوشل انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی، لائف ایکسپیرینس کے بارے میں بات کی، پازیٹیو انٹرپرسنل ریلیشن آف لو، سوشل موٹیویشن ہیونگ اے سگنیفیکنٹ رول. اب انہوں نے بتایا دیکھیں ہر چیز نیگیٹو نہیں ہوتی. ہم نے فراڈن کا پڑھا تھا تھیوری، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ محبت کو انہوں نے ایک صرف جنسی خواہش کہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، ایک اچھی محبت بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو محبت نہیں ہوتی. سو انہوں نے بتایا کہ اس بارے میں بات کی. پھر انہوں نے ایگو فنکشننگ کے بارے میں بات کی اور ڈیولپمنٹ آف سیلف کانسیپٹ کے بارے میں بات کی. سیلف اسٹیم از مور امپورٹنٹ بات کی. اب یہ کون تھے اور کیا کام تھا، ان کا نام کیا تھا؟ کارل گسٹاو جونگ. یہ فاؤنڈر تھے جی انالیٹک اسکول آف سائیکالوجی کے. جونگ واز مسٹیکل in his understanding and description of personality. انہوں نے پرسنالٹی کے ڈسکرپشن کے بارے میں بات کی. انہوں نے positive approach towards one's ability to control one's destiny. انہوں نے positive approach کے بارے میں بات کی. انہوں نے بتایا کہ ہر انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے اپنے ڈسٹنی پر. اب جی جونز ڈس ایگریمنٹ ود فراڈ. اب فراڈ کی کس بات پہ انہوں نے ڈس ایگریمنٹ کیا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا کہ دا انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈسکرپشن آف دا جینڈر کے بارے میں انہوں نے کافی بات کی. دا نیچر آف انکانشیس. ہم نے فراڈ تھیوری پڑھی تھی، ہم نے جینڈر کے بارے میں کافی زیادہ وہاں پڑھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ فراڈ ڈائریکٹ ٹوورڈ ان کا ایک بہت مطلب یقین کامل تھا، یا وہ یوں رکھ لیں کہ وہ اپنے عقیدے پہ اتنے پختہ تھے کہ اسے آگے پیچھے کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک تھا کہ وہ بچپن میں جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہی آپ کی پوری زندگی کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. نئی چیز، نئے ایکسپیرینس آپ کی زندگی کو تنگ نہیں کر سکتے. اب میجر گول آف لائف ہم نے دیکھا، اس میں تھا یونیفیکیشن آف آل اسپیکٹس آف پرسنالٹی. مین کانسیپٹ تھا جی کانشیس انکانشیس. ایک اور چیز، انٹروورژن کا مطلب ہوتا ہے انر ڈائریکٹڈ اور ایکسٹروورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے آؤٹر ڈائریکٹڈ. اب جی ہم بات کرتے ہیں لبڈو. اب لبڈو کیا ہے جی؟ یہ انرجی آف پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹائپ آف انکانشیس ہے جی، سملر ٹو فراڈن ویو تھا یہاں پر. اب کولیکٹیو انہوں نے آئیڈیاز کیے، انفلوئنس کیا بیانڈ پرسنل ایکسپیرینس کے. اور یوں انہوں نے بتایا کہ جنریشن جو ہوتی ہیں وہ انہیریٹ کرتی ہیں اپنے ہر چیز کو یا کچھ ایسی باتوں کو جو اپنے ابا و اجداد سے. آرچی ٹائپ پارٹ آف کلیکٹیو انکانشیسنیس، یونیورسل فارم اینڈ پیٹرن آف تھاٹس. دیز انکلوڈ them تھیم دیٹ کین بی سین ان myths. یعنی کہ آرچی ٹائپ میں یہ انکانشیس کا پارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم myths کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کہاوتوں کے بارے میں، محاوروں کے بارے میں، وہموں کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا جی ایلڈرز اپروچ آئی. یہ بھی فراڈ سے ڈس ایگری کرتے تھے. یہ کافی امپورٹنٹ تھا آپ کا لیکچر، اس لیے میں تھوڑا سا لینتھی کر رہی تھی، مطلب کر نہیں رہی تھی، ہو رہا تھا آپ کا. اب یہ کس بات پہ تھے ڈس ایگریمنٹ دکھایا تھا فراڈ سے؟ سگنیفیکنس آف سیکشل نیڈ کے بارے میں. مین کنسیپٹ کیا تھا جی؟ انفیریٹی کمپلیکس برتھ آرڈر will to power and style of life. We are product of social influence in our personality. Goals and incentive drive us more than drive and instance of goal. رکے گائز میں دیکھتی ہوں یہ کتنا رہ گیا ہے تو پھر میں اس کا سیکنڈ پارٹ بنا ہی دوں. نہیں تھوڑا سا رہ گیا، چلے 10-15 منٹ کے آپ کا ایک سیکنڈ پارٹ بن ہی سکتا ہے. نہیں چلیں تھوڑا سا رہ گیا، آپ کر ہی لیتے ہیں، پھر سیکنڈ کون بنائے گا. پرائمری ہیومن موٹیویشن. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ویسے چاہ رہی تھی جلدی جلدی ختم ہو جائے. اسٹرونگ فار سپریورٹی، اچیومنٹ آف سیلف امپروومنٹ. اب پرائمری ہیومن موٹیویشن کون کون سے ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے کہ وہ
ثابت ہو سکے یا وہ تعریف کے قابل بن سکے، لوگ اس سے ڈریں۔ انفیریٹی کمپلیکس بچپن کے جو آپ کے کمپلیکس ہوتے ہیں، on the other hand, a state when people feel that they have not been able to conquer، یا وہ as adult they feeling inferiority that they develop as children. Inferiority complex the feeling of being less able than other. Motivating forces آ گئی تھی ہمارے پاس۔ کون کون سی موٹیویٹنگ فورسز ہیں؟ فیلنگ آف انفیریٹی یعنی کہ احساس سے محرومی۔ آپ کے اندر جب انفیریٹی آتی ہے یعنی احساس سے محرومی، ایک ایسی ڈیزائر جسے اوور کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیپل آر پرائمری موٹیویٹڈ ٹو اوور کم انہیرٹ فیلنگ آف انفیریٹی، جو آپ کو انہیرٹ پیدائشی طور پہ آپ کو فیلنگ ملتی ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اوور کم کرنا۔ برتھ آرڈر ہیز افیکٹ آن پرسنالٹی، اب برتھ آرڈر افیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو۔ سبلنگ ریوالوری۔ پھر ہم پڑھتے ہیں جی کیرن ہارنے، یہ ایک اور تھے لڑکی تھی، اس نے 1885 سے 1952 میں تھی، یہ بھی فراڈ کی ہی کی اسٹوڈنٹ تھی، بٹ کیس نے اگینسٹ کینیو فراڈین میں آتی ہے۔ اس نے ہی ایگری ود فراڈ آن دا لیول آف انکانشیس انزائٹی اینڈ ڈپریشن، اب اس نے انکانشیس انزائٹی اور ڈپریشن پہ کیا ایگریڈ رہی۔ اس نے بتایا کہ انسان بچپن کے جو اثرات یا وہ ایکسپیرینس جو انسان بچپن میں محسوس اٹھاتا ہے یا لیتا ہے وہ اس کے پرسنل گروتھ اور اس کے انٹریکشن سوشل انٹریکشن پر کافی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اب اس نے ڈس ایگریمنٹ کہاں شو کیا؟ اس نے بتایا دیکھیں پرائمری امپلس جو ہوتی ہیں وہ مین موٹیویٹنگ فورس نہیں ہوتی۔ پھر اس نے ایک اور ڈگری ڈس ایگری کیا فراڈن پوزیشن ریگارڈ دا بایولوجیکل بیسس آف ڈفرینس بٹوین دا میل اینڈ فیمیل۔ اب ہارنی مین کانسیپٹ کیا تھا؟ بیسک انزائٹی۔ اس نے کس بات پہ کام کیا؟ بیسک انزائٹی پر۔ اس کا میجر کانسیپٹ تھا کہ if the environment is hostile and children feel lonely and isolated then this type of anxiety develop۔ اب بیسک انزائٹی کیا ہوتی ہے جی؟ جب انسان کسی جگہ قید ہو جاتا ہے، انسان یا بہت سارے لوگوں سے بھری ہوئی جگہ میں انسان جب بچہ خود کو تنہا محسوس کرے تو ایسی انزائٹی پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ اب بیسک ہاسٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ اب جی اس کے امی ابو اس پہ اسٹرکٹ رہتے ہیں، اس کے ساتھ انہیں پنش کرتے ہیں تو بچہ اگریسو موڈ میں آ جاتا ہے، وہ خود کو ایک قید میں محسوس کرتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ اس کو بیسک ہاسٹیلٹی کہا جاتا ہے۔ اب جی سوشل انٹریکشن انٹرنل پرسسٹائی کیا ہوتے ہیں؟ The way in which people interact with each other is important۔ 3 ہمارے پاس جی consequences ہوتے ہیں۔ موونگ اوے فرام ادر، دور چلے جائیں کسی کے سے، موونگ ٹوورڈ ادر، دوسری نزدیک آ جائیں، موونگ اگینسٹ ادر، لوگوں کے اگینسٹ چلے جائیں۔ اب موونگ اوے فرام ادر میں ایگزامپل کیا دیکھیں گے؟ سیلف سفیشینٹ سے انڈیپینڈنٹ آپ ہو جائیں، ٹوورڈ ادر ہو جائے گا آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ورس فارم ہوتی ہے۔ اگینسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول ختم کر دیتے ہیں اور آپ پاور میں آنا چاہتے ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ نیوروسس، اب نیوروسس کیا تھا؟ یہ ہمارے پاس ایک کنفلکٹ ہے جو رائز ہوتا ہے بچوں کے بچپن کے، آپ اسے فوبیا کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جب وہ بچپن میں ایک برے ایکسپیرینس کو فیس کرتا ہے یا کسی برے واقعے سے اس کا سامنا ہوتا ہے، وہ اس کی ساری زندگی کے لیے اسے متاثر کر دیتا ہے، اس سے ہم نیوروسس کہلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایرکسن تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ۔ اب اسٹوڈنٹ فالوور آف سگمنڈ فراڈ تھے یہ جی۔ اب یہ وہ انسان تھے جو فراڈ سے اس نے کسی بات پہ لڑائی کی اور انہیں چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا بات تھی؟ وہ موٹیویٹ ڈرائیو ہیومن بیہیویئر کے بارے میں تھی، تو اس میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ The most important force that drive human behavior and which help in development of personality was social interaction۔ یاد رکھیں کون سی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے؟ سوشل انٹریکشن۔ یہ وہ انسان ہے ایرکسن، انہوں نے انسان کی زندگی کو کتنی 8 سٹیجز پہ مشتمل کر دیا، یعنی کہ 8 سٹیج میں ڈیوائڈ کر دیا۔ فرسٹ از چائلڈہڈ ایڈلسن ڈیولپمنٹ، جس میں ہم نے فرسٹ سٹیج میں دیکھا کہ انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوشل انوائرمنٹ کی طرف بات کی، انہوں نے بایولوجیکل میوٹریشن کے بارے میں بات کی کہ جو بایولوجیکل میوٹریشنز ہوتے ہیں یہ ایک کرائسس کا سیٹ ہوتے ہیں جنہیں سالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے اندر سینسٹیو پیریڈ آتے ہیں مختلف سٹیجز پر۔
اور انہوں نے 8 stage of psychodynamic develop that has been discussed in detail in this lecture 11 تھا. اوکے گائز وہ lecture 11 تھا, 6 7 نہیں تھا, وہ lecture 11 یا 10 11 تھا یا 11 12 تھا. Trait approach. اب trait approach کیا چیز ہے جی؟ Approach that propose that there are certain traits that form the basis of individual personality. اب یہ اپروچز کیا ہوتی ہیں؟ یہ اپروچ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں بیسک ٹریٹ نیسیسری کو ٹو ڈسکرائب انڈرسٹینڈ پرسنالٹی. اب ٹریٹ کیا چیز ہے؟ Enduring dimension of personality characteristics that differentiate a person from others. وہ انسان کے پرسنالٹی کریکٹرسٹکس جو ایک دوسرے سے مختلف کریں اسے ہم ٹریٹ کہلاتے ہیں. ٹریٹ تھیوریز کو ہم نے do not imply the absence or presence of different traits in a different people, either or situation. They do not say that if one trait exists, the other does not. اب اس میں بتایا گیا کہ انسان جو ہوتا ہے یا تو وہ relatively high or some trait whereas some are low on the same trait. کسی خاص ٹریٹ پہ پہنچ کے وہ ہائی ریئیکشن دے گا اور کہیں پہنچ کے وہ بہت آہستہ بہت کم ریئیکشن دے گا. اب the degree to which a trait is present can be quantified, یعنی کہ جس ڈگری پہ ٹریٹ پریزنٹ ہوگا ہم اسے گن سکتے ہیں, ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں. وہ فار ایگزامپل ڈپریشن, یہ ایک ایسی انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے جس میں یہ انسانوں کے اندر مختلف انداز میں پائی جاتی ہے. ڈپریشن کہیں بہت کم ہوگی اور کبھی بہت زیادہ ہوگی, ہر انسان اس فیلڈ سے گزرتا ہے. friendliness, some are more friendly اور some less. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت فرینڈلیز ہوتے ہیں. friendliness ہوتا ہے یعنی کہ فرینڈلی انسان ہوتے ہیں, فوراً سے دوست بناتے ہیں, اور کچھ بہت مطلب کم دوست بناتے ہیں. The point to remember is that all traits may exist in all, but these vary in a degree of impact. اب یاد یہ رکھنے کی بات ہے کہ جتنے بھی ٹریٹس ہیں یہ ایگزسٹ ہر انسان میں کرتے ہیں, but ڈگری آف امپیکٹ چینج ہوتا ہے. ایلپورٹ ٹریٹ تھیوری کیا تھی جی؟ After eliminating synonyms, he came up with a list of 4,500 descriptions. But the important question was that what were the most basic trait? اب اس نے بتایا کہ most basic trait کون سا ہوتا ہے. اب جی اس نے 3 کلاسیفائی کر دیے کیٹیگریز آف ٹریٹ. ایک ہے جی کارڈینل ٹریٹ, دوسرا ہے سینٹر ٹریٹ, تیسرا ہے سیکنڈری ٹریٹ. اب کارڈینل ٹریٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا پرسنالٹی کی ٹریٹ جس میں ہم ڈائریکٹ کرتا ہے انسان اپنے بیہیویئر کو اور ایکٹیویٹیز کو دوسروں کی طرف. افیکشن, ایفلیشن اور کائنڈنس یا گریڈ. انسان کے اندر جب ایک ایسا ٹریٹ جو اسے اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرتا ہے, جیسے کہ افیکشن ہو گیا, ایفلیشن ہو گیا اور کائنڈنس ہو گیا, گریڈ ہو گئی, لالچ, اچھا پن اور یہ سب کچھ. The person whole life or behavior is influenced by this trait. A person who serves the poor and weak all his family life may have very high degree of kindness and nurturance. اب ایک انسان جو بہت رحم دل ہے, وہ غریبوں کو بہت خیال رکھتا ہے, اس کی ساری فیملی ایسی ہوگی. پھر ہم جیسے سینٹر ٹریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. Do all people possess cardinal trait that encompass all aspects of their being? Perhaps not. Most people develop a group or a set of traits rather than a single one that form the core of their personality. Central traits are those major characteristics that make up the core of someone's personality. Usually center trait میں کتنے انسان یوز ہوتے ہیں؟ 5 to 10. اب یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گروپ بنا لیتے ہیں, جو وہ آرگنائزیشن NGOs بناتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب ان میں زیادہ زیادہ انسان یا یوزلی کتنے نمبر کے لوگ جڑے ہوتے ہیں؟ 5 سے 10. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ افیکشن بارے بات کریں گے, لو فار ہیومینٹی بات کریں گے, اور یوں انفیریٹی, نیڈ آف کنٹرول, گریڈ میں give a different shape to personality. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں. میں اسے پڑھتی ہوں, پھر پہلے پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد انڈر لائن کرتی ہوں امپورٹنٹ چیزوں کو, پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. تو کائنڈلی ان ریٹرن میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. چلیں جی ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.